قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے۔ یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے کہ مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، اور ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے۔ یا رحمت للعالمین، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ نعت سرکار سے محفل کو خوب سجائیں گے، علماء بھی آقا کے پیارے قصے ہمیں سنائیں گے، سراپا رحمت بنا کر پھر مبعوث فرمایا۔ تقریری مقابلے ہوں گے نوجوانوں کے درمیان۔ دیکھیے سرور دو جہاں کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر خصوصی نشریات رحمت للعالمین، کہ جن کا پورا وجود صرف اور صرف امن تھا، سلامتی تھا، پیار تھا، محبت تھا۔ روزانہ رات 10 بجے اپنے میزبان جنید اقبال کے ساتھ صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر۔ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں۔ سرزمین عرب کو کفر و شرک سے پاک کر دیا،
नाजुक बदनी सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। हाशिमी मक्की मदनी अल बद्रु अलैना रोज़े मुस्तफा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, अभी जिब्रील उतरे भी नल्लू अलैहि गुलामों सजाओ हुजूर आ गए। या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। करम फरोज थी पिछले पहर की मश्क सुखन, मैं लेके आंख का जमजम सुखन सरा हुआ हूँ। हजूम गम फरोशा में अकेली ज़ात है मेरी, ज़रा सा दूर जाना है, ज़रा सा हौसला दे दे। आपकी तौसीफ हो कैसे बयां, रोशनी पर कौन डाले रोशनी। ये कैसी बरकत माब घड़ियाँ हैं कि हमें उनके 1500 साला कमरी जश्न विलादत को मनाने की सआदत हासिल हो रही है। कलम संवारा गया, लौह को निखारा गया, जमाले इसमें मोहम्मद से रोशनाई हुई। हम्द कुरान की आयात पे ईमान का नाम, नात ईमान की तफहीम के दर खोलती है। शह अरब की मोहब्बत मेरे खमीर में थी, वगरना नात कहाँ हाथ की लकीर में थी। इल्म की आखिरी सरहद पे नजर है उनकी, फिक्र इंसान से बहुत आगे अलम है उनके। वरफाना लका ज़िक्रक, वरफाना लका ज़िक्रक। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज भी प्रोग्राम का आगाज़ हमने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और प्रोग्राम का जो पहला मौजू है, जिस तरह हम रूटीन से पिछले कई दिनों से बिलखुसूस इस माह मुबारक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उनसे मुतालिक बात भी कर रहे होते हैं, सीखने सिखाने के इस अमल को हम जारी और सारी रखने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। आज का हमारा मौजू है एज अ फादर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने किस तरह से तरबियत की बच्चों की, उन्होंने किस तरह से उनका सलूक था, किस तरह से रवैया था, जनरली बच्चों के साथ, नॉट जस्ट एज अ फादर, एज एन एल्डर भी बच्चों के साथ रवैया, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना। हम अक्सर बात पेरेंटिंग की कर रहे होते हैं, जिसमें अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं। जेंटल पेरेंटिंग भी आता है, हम अक्सर अच्छा किस वक्त डांटना चाहिए बच्चों को, क्या रवैया रखना चाहिए, किस वक्त थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। तो आज हम इस पहलू पे गुफ्तगू भी करेंगे, एज वाइज कि अच्छा बच्चों की किस एज तक क्या रवैया होना चाहिए, क्या हमने सीखा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनके हयात मुबारका से। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मजहबी स्कॉलर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर कमल कैसर साहिबा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब क्योंकि हम ये सिलसिला हमने शुरू किया है, हमने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हर पहलू में किस तरीके से उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, उनकी सुन्नत को हम फॉलो करने की कोशिश करें। अच्छा, ऐसे में अब आज के दौर में पेरेंटिंग बड़ी मुश्किल हो गई है, बिकॉज इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। हम देख रहे होते हैं बच्चों को ट्रीट किस तरीके से किया जाए। इनफैक्ट आप स्कूल की भी अगर बात करें, उसमें भी नहीं समझ आ रही होती कि हमने बच्चों के साथ किस तरीके का रवैया रखना है, उनको डील किस तरीके से करना है। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले ये ज़रूर बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بچوں کے ساتھ ان کا کس طرح کا سلوک ہوتا تھا اور ان کی اس جو خصوصیات تھیں ان سے آج کے دور میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ جب ہم بچوں کی یعنی تربیت کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہم اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی جینٹل پیرنٹنگ کیا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلن کیسے کرنا ہے، کبھی ہماری یہ ایک بیٹل چلتی ہے کہ کہاں پہ سزا دینی ہے، کہاں پہ بچے کو کوئی کسی طریقے سے سختی سے رویے کے ساتھ ہم بچے کو سمجھا سکتے ہیں. تو یہ نا ہماری چینجز آتی رہتی ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں کوئی ایک تھیوری آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے بچے سے رویہ رکھنا چاہیے. تو ایک سٹینڈرڈ جو ہمیں ملتا ہے، جو کہ اس کو میں یونیورسل ٹروتھ کہوں گی، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نا بہت نرم مزاج ہوتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بچے، ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں بھی جائیں نا، پارک میں بھی ہم کھڑے ہوں نا، ہم صرف اپنے بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اس کو جھولا مل جائے، میرا بچہ اس کو کھانا مل جائے، میرا بچہ اس کو کوئی نہ کوئی کریڈٹ کسی طرح کا مل جائے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں کے ساتھ بہت شفیق تھے، بہت رحمت کا معاملہ کرتے تھے، بہت پیار سے بات کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کی ضروریات کو سمجھتے تھے. اور پھر جب ہم ان کے اپنے گھر میں آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ معاملہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملتے تھے تو وہ جیسے کھڑی ہوتی تھیں، بادب ہوتی تھیں اپنے والد کے سامنے، تو وہ ہمیشہ ان کو پیار کیا کرتے تھے ماتھے پہ اور ان سے بہت محبت سے بات کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ساتھ ساتھ تربیت کے وہ جو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں نا، ان کو بھی کور کرتے تھے. جیسے ہمیں بعد کی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو چکی، اب دیکھیں وہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا، لاڈلی تھیں، پیاری تھیں بہت زیادہ، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہی اپنے والد کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، ان کا سہارا بنی تھی. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کے کام کر کر کے مشقت کر کے بہت تھکی ہوئی تھی. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کے والد کے پاس اس وقت کچھ غلام بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ جا کر ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ اگر وہ آپ کو مدد کے لیے کچھ دیں. اب ہمارے جیسا کوئی پیرنٹ ہوتا تو فوراً اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا کہ ہائی میرا بچہ. بالکل ہم سمجھتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہم کہتے بھی ہیں لوگوں کو اگر کوئی اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے. اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر گڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار بھی کیا اور بہت پیار سے کہا کہ میں تمہیں سے بہتر چیز نہ دوں، اور وہاں سے تسبیحات فاطمہ دی. یعنی وہ ایسا طریقے سے تربیت کی کہ ان کو یہ پتا کہ انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے، جو ذمہ داری ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے، اور جو سلوشن تھا وہ تھا کہ رہتی دنیا تک ہم جو ہے وہ تسبیحات پڑھتے ہیں. اور اس سے علماء کہتے ہیں کہ آپ کی تھکن بھی اترتی ہے، اور ظاہر ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ ایک وہ معاملہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے نا وہ بہت سینسٹیو تھے. یعنی اسی طرح عید کا موقع میں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک بچہ بہت اداس بیٹھا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین نہیں ہیں، وہ یتیم بچہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہوں اور عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری والدہ کی طرح ہوں؟ اور ان کو لے کر گھر آ جاتے ہیں اور ان کو عید کا لباس دیتے ہیں، ان کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں. سو بیسیکلی بچے جہاں ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب بچے ہمارے بچے ہیں. سینسٹیوٹی وہ ہے کہ ہم ہر بچے کے لیے سوچیں اور صرف اس کی یعنی دنیا کے بارے میں نہ سوچیں. ہم دنیا میں بھی بیلنس رکھیں ہر معاملے میں بچوں کے لیے، اور اصل یہ کہ ہم بچے کے لیے آخرت کے لیے سوچیں کہ میرے بچے کی آخرت سمجھنی چاہیے. دنیا میں اگر اس نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، آخرت میں اس کا جو ہے معاملہ بہت بگڑ گیا، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ سارا جو کچھ دنیا میں ہم نے کمایا تھا وہ تو ضائع ہو گیا نا. سو دیٹ از وائی وہاں سے ہمیں ڈیپ روٹیڈ قسم کا وہ پیرنٹنگ کا ایسپیکٹ ملتا ہے. ایبسولوٹلی. سختی کا عنصر کہیں نظر آتا ہے ہمیں؟ جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں تو مجھے نہیں نظر آتا، سوائے ایک حدیث کے جس میں، اور اس کو اکثر لوگ کوٹ کر کے تو بچوں کی مار پیٹ کا وہ ایک ریزن نکالتے ہیں کہ بچوں کو سختی بچے سے کی جا سکتی ہے. اس میں ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز شروع کروائی جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو اور نہ پڑھ رہا ہو تو اس پہ سختی کی جائے، اور وہاں سے پھر بسترے بھی الگ کیے جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ میکسیمم سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی کہ جیسے ایک بچہ اب کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ جب آگے بڑھایا وہ کھانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کا ہاتھ روکا. یعنی کوئی انسلٹ نہیں تھی،
اس کو روکا اور اس کو بہت پیار سے کہا کہ پہلے آپ جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے اور آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور اس بچے کو وہ بات سمجھ بھی آ گئی۔ اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو اتنے لمبے لمبے بچوں کو لیکچر دیتے ہیں اور پھر بچے کیا کرتے ہیں، وہ ٹوٹلی سوئچ آف ہو جاتے ہیں، وہ سنتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اماں ابا کی تو عادت ہے انہوں نے بولتے رہنا ہے، ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہ رہا ہے۔ اور تھوڑے بڑے ہو جائیں تو وہ اپنے سکرینز پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنے انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، وہ ان کا بلکہ زیادہ امپورٹنٹ پیرنٹ بن چکا ہے۔ لیکن اصل بات یہ بتائی جاتی ہے کہ شارٹ اینڈ سویٹ، جب بچے سے بات کی جائے، مختصر بات کی جائے، 2-3 جملوں میں بات کی جائے اور مکمل بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سختی کی ہے کہ جہاں پہ تربیت کی ضرورت تھی وہاں پہ کسی کو بتایا کہ نہیں یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ ایون آپ دیکھیں بچے ہم چھوڑتے ہیں، جیسے اگر ایک صحابی آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں دین کے مطابق کام کر رہا ہوں، میرے والدین مجھے بہت مجھ سے ناراض ہیں، نالاں ہیں، اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو پریکٹس کرو لیکن جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو۔ یعنی ہر لیول کے جو بچے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں، ان کو صحیح بات بتائی کہ والدین کی عزت کتنی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہ والی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں بھی دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اپنی ذمہ داری کتنی پوری کرنی ہے نا۔ ہم 7 سال پہ اس کو سکول ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ اس کی بہت ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائیں گے، لیکن ہمارے کوئی ایسی پلاننگ میں نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کے لیے اس کو دین کیسے سکھانا ہے، اس کو دین میں آگے پروگریس کیسے کروانا ہے۔ تو وہ ایک اگین وہ میں کہوں گی کہ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہم نہیں چلتے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس دوران ایک بات کی نا، میں اس لیے بھی یہ سوال کروں کیونکہ ہم اس پہ اگین میں لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ ہم اکثر دین کے معاملات میں نا بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں ہم نہیں کر رہے ہوتے، جو کہ آئی پرسنلی بلیو کہ بہت غلط ہے۔ ہمیں اس کو بہت ریلیکس ہو کے بہت کینڈ گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیں قرآن کو بھی ایک ایسی کتاب سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے اتنے قریب ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے صرف غلاف میں بند ہو کے کسی آپ نے اوپر جگہ پہ رکھ دیے، آپ اس کو اپنے بیڈ ٹائم بک بھی بنائیں، آپ رات سونے سے پہلے پڑھیں اس کو، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک بات آپ نے کی نا بچوں کے بستر الگ کرنے کی، میں اس لیے بھی سوال رکھ رہا تھا کہ ہم سب کی رہنمائی بھی ہو سکے، اسپیشلی ایز اے فادر اینڈ ڈاٹر میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹی، چونکہ ٹھیک ہے لاڈ پیار اپنی جگہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے خاص ایج کے بعد اپنے بستر سیپریٹ کرنا ہے، آپ نے ایک تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں سوال اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتہ، ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، باپ اور بیٹی کے لحاظ سے بھی اور ایٹ دی سیم ٹائم ماں اور بیٹے کے لحاظ سے بالکل درست بات۔ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے اسلام کی روشنی میں، ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔ ایکچولی وہی بات ہے کہ اسلام کو ہم نے جب سمجھنا ہے نا تو ہم نے آج کے تناظر میں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ آج کل چیلنجز کیا ہیں۔ دیکھیں ہمارا لائف سٹائل اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے، ہمارے ایٹنگ پیٹرنز، سلیپنگ پیٹرنز، پھر ہمارا ایکسپوجر آن دا میڈیا، وہ اس نیچر کا ہو چکا ہوا ہے کہ جو حیا ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ہم یا تو اپنے بچوں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں وی آر لائک یور فرینڈس، اور فرینڈز ہونے کے ناطے ہم نے کوئی عزت احترام کہ یہ میرے والدین ہیں، کوئی جھجک نہیں رکھی کہ بھئی والدین کے سامنے ہم نے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پوری اسکرین پہ کس قسم کے مناظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو اب ہمیں حیا کے معاملے میں اور زیادہ محتاط اور زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسٹرن کلچرز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کئی دفعہ وہی باپ اور وہی ماں اور وہی یعنی جو قریبی ہمارے محرم رشتہ دار ہیں وہ بھی کوئی باؤنڈری جو ہے حد بندی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ایک حد کے بعد ہم نے یا جب بچے جب پیوبرٹی میں آ جاتے ہیں تو ہم نے کیسے ان سے تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے۔ بچیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ شرم و حیا کا دائرہ کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں حیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حیا کو بھی ہم نے اس طرح سے سمجھ لیا نا کہ یہ شاید کوئی ایک ڈیڈ کوالٹی ہے، یعنی ایک بہت انڈر کانفیڈنٹ انسان ہے، اس کو بات نہیں کرنی آتی، وہ کوئی ڈیل نہیں کسی سے کر سکتا، ہم ایسی امیج لاتے ہیں۔ حالانکہ حیا جو ہے دیٹ از فرام حیات۔ حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیونگ، زندگی۔ یعنی آپ کو وہ جسے کہتے ہیں اندر کا الارم آپ کا بچ جائے کہ جو بھی میرا یہ رشتہ ہے، یہ جو اس وقت ٹچ ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ڈسٹنس ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جو گفتگو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ وہاں پہ ایک باؤنڈری سیٹ کر سکیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے رشتوں کو نبھایا جائے، بچے جس بھی عمر کے ہوں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، اور والدین کی بھی آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی حیا کے دائرے میں ہی ہونے چاہیے بچوں کے سامنے، اسی سے پھر بچے بھی سیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
اور جب بستر الگ کرنے کی بات ہوتی ہے میں ضرور چاہیں گے کہ تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ ٹھیک ہے اس حالات چینج ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیس فیملیز ہیں, ہم دیکھتے ہیں ایک کمرے میں گھر بھی ہوتا ہے, اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, آپ اسی طرح سے رہ بھی رہے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل بستر الگ ہونا چاہیے. تھوڑا سا ایج میں ضرور چاہوں گا آپ اس سے بتائیے گا, بیٹے کے پرسپیکٹو سے بھی, بیٹی کے پرسپیکٹو سے بھی, پیرنٹس کا کتنا ضروری ہے کہ اس ایج میں آپ نے نہیں اس کو کرنا ہے سیپریٹ. 10 سال جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, لیکن دیکھیں آپ بچے پہ بھی دیکھتے ہیں, کئی بچے جو ہوتے ہیں 7-8 سال کی عمر میں بھی کافی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, یعنی ماں باپ کی نا ایک سینس ہوتی ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ اب یہ میرا بچہ جو ہے یہ زیادہ میچورٹی کی طرف ہے, یا اس کا ایکسپوجر کس قسم کا ہے, یا یہ گفتگو کس قسم کی کرتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسی فیلنگ آتی ہے تو آپ اس کا جلدی بھی بسترا جو ہے الگ کر سکتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کے اوپر ہے اور ہر فیملی کے اوپر ہے, لیکن یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے. ایون جیسے لوگ بہن بھائیوں کا ایک کمرہ دے دیتے ہیں نا, اگر آپ کے 2 کمرے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہن بھائیوں کو یہ کمرہ دے دینا, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سپروائز ہونے چاہیے بچے, بہنوں کا الگ کمرہ ہونا چاہیے اور بیٹوں کا الگ کمرہ ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اب ظاہر لوگ یہ کہیں گے ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی, لیکن اس میں بھی گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے کہ ایک پردہ جو ہے وہ رہنا چاہیے. جی آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ کا ایک کمرہ ہے تو آپ درمیان میں پردہ لگا سکتے ہیں, یا کوئی ایسی پارٹیشن لگا سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہم کر کے یہ دیکھیں, بچوں کو یہ بتانا کہ آپ کی ایک پرسنل سپیس ہے and no one can breach that, not your brother, not your father, not your, مطلب یہ تو میں نے بہت امپورٹنٹ ہے, نانا, دادا, کوئی بھی, یعنی ماموں, چچا, no one. اور ایسے ہی میں دیکھیں میں this applies to, I'm so sorry, this applies to both boys and girls. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں بچی اس بچے کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ فوکسڈ رکھیں کہ نہیں اس کی اپنی پرسنل اسپیس and no one should breach that. اور یہ دھیان ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹمز میں زیادہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹھیک ہے رشتے بڑے قریبی ہوتے ہیں, بڑے احترام کے رشتے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت بڑے پیارے رشتے ہیں سارے, بٹ اس چیز کا خیال ہمیں ضرور رکھنا ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں اسپیشلی وہ بہت زیادہ سیف رہیں. اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک طریقہ کار جو رہنے کا ہے نا وہ بہت ضروری ہے, وہ آپ اسلام کے دائرے میں دیکھیں یا آپ ایتھیکلی دیکھیں. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو اسپیشلی بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے اس سارے انوائرمنٹ میں بھی, کیونکہ کتنے سارے واقعات ہیں اور کس طرح کے واقعات ہیں جو یہاں پہ ہم مینشن نہیں کر سکتے, بٹ وہ سگے رشتوں کے حوالے سے بھی ہیں اور وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو پلیز یہ ریالٹی فیس کرنا ضروری تھی. ہر بار چیزیں جو ہے نا انڈر دا کارپیٹ نہیں آپ کو رکھنی ہوتی ہیں کہ نہیں اس بارے میں بات نہ کریں, بڑی سینسیٹیو بات ہے, ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو بات ہونی چاہیے. بچوں کو بچانے کے لیے بات کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ سوچیں گے یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بچے جو ہے نا وہ والدین کو بتاتے ہیں, خاص طور پہ بچیاں جو ہیں, بہت سی ایسی میرے پاس آتی ہیں کوچنگ کے لیے کہ جی ہم نے اپنی مدر کو بتایا تو انہوں نے ہمیں چپ کروا دیا. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ درست نہیں ہوتا. ایکچولی ہمارے دماغ میں نا پکچر یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میس کریٹ ہوا ہے, کسی قسم کا مسئلہ ہوا ہے نا, تو اس کا حل کیا ہے کہ پھر کیا چیخنا چلانا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. اس کو بڑے تحمل سے اچھے انداز میں آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اس کا کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں. لیکن یہ کہ مسائل جو ہے نا اسی طرح سے بنتے ہیں. تو ہم اس حدیث کو لے کر ہم اس بات پہ تو بہت آتے ہیں کہ بچے کو مار دیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو بسترے الگ کرنا ہے, یا نماز کس طرح ہم نے بچے کو سکھانی ہے, اور نماز بچہ رول ماڈلنگ سے بھی سیکھتا ہے, گھر کے افراد کتنے نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں, تو وہ نہیں ہمیں نظر آتا. بالکل ایسے. آخر میں بس یہ سوال ہم ضرور کریں گے کہ اگر کوئی ایشو نظر آئے آپ کے بچوں کو, اخلاقی کوئی مسئلہ نظر آئے بچوں میں کسی بھی ایج میں, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. اچھا, یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور اگین ہم رہنمائی لیتے ہیں سیرت میں سے. جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ اپنی بہت سی برائیاں بتاتا ہے اور کہتا ہے میں مثلا زنا بھی نہیں چھوڑ سکتا, میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے اس کی بات سنی, اس کو کہا اچھا تم ایک کام کرو, تم نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور وہ اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کروں گا. کچھ عرصے بعد وہ واپس ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا نا تو میرے یہ سارے کام چھوٹ گئے. یعنی والدین کو یہ سمارٹنس آنی چاہیے, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے ایسے پیچھے پڑتے ہیں, کوئی بھی اخلاقی برائی دیکھیں اور لیبل کرتے ہیں ان کو, اور ان کو ڈانٹتے بہت زیادہ ہیں, پھر بچے انہی برائیوں میں زیادہ انڈلج رہتے ہیں, صرف ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. تو ہمیں نا طریقہ آنا چاہیے کہ بچے کو کیپچر کیسے کرنا ہے, اس کو گائیڈ کیسے کرنا ہے, اس کو رہنمائی کیسے دینی ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خود بھی قرآن کور ٹو کور پڑھیں, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, سیرت کا مطالعہ بھی کور ٹو کور کریں, اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. کیونکہ بچوں کے اندر نا, کیونکہ دیکھیں قرآن کا نام ہے ایک فرقان, وہ پہچان نہیں آ سکتی. ہم نے بچے کو صحیح اور غلط کی پہچان دینی ہے, تو اس کی روٹس پہلے تو والدین سے آتی ہیں کہ والدین کو کیا سمجھ ہے
اور پھر یہ کہ بچے تک انہوں نے کیسے ڈیلیور کیا. بالکل یہ بہت ضروری ہے صحیح اور غلط کی پہچان, بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے نہیں صرف صحیح اچھی بات کرنی ہے, برائی کی کوئی بات ہی نہیں کرنی, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا پھر برائی کیا ہے غلط کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں پکچرز بچے کے سامنے آپ نے رکھنی ہے, آپ نے سامنے رکھنی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے, تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ مجھے صحیح ڈائریکشن میں جانا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. فیکٹس تو شیئر کیے اینیملز اور پولٹری کو لے کر, جو ہمارے ایگریکلچر سائٹ پہ ہم یوز کر رہے ہیں, اینڈ دین پولٹری اینڈ لائف اسٹاک اینڈ دین ہیومنز, ہم اسے کس طرح سے ڈیفائن کر پاتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا اتنا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز AMR یعنی ہیومن سائڈ کا, پھر اینیمل اینڈ لائف اسٹاک اینڈ دین ایگریکلچر کا. سو اس کو ہم اسپیسیفک نمبرز کے اندر اس طریقے سے ہم سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ بیکاز یہ اتنے اوور لیپنگ ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم ڈیمارکیٹ کر دیں گے, اسی لیے ون ہیلتھ کا آئیڈیا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ وہ بیکٹیریا جو کہ زونوٹک ہوں, یعنی کہ وہ انسانوں سے جانوروں, جانوروں سے انسانوں میں جا سکیں, ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اور وہ ڈرگز جس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جو کہ اینیمل سائڈ پہ بھی ضروری ہوتی ہیں اور ہیومن سائڈ کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں ون ہیلتھ اپروچ کو, اور ہم پھر اس کے ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں کہ اگر لیٹس سے ایک بیکٹیریا ہے جو کہ ہیومنس کے لیے بھی انفیکشن کاز کر رہا ہے اور اینیملز میں بھی انفیکشن کاز کر رہا ہے, اور اس کے اندر ڈرگ ریزسٹنس ہے ان ڈرگز کے خلاف جو کہ صرف ہیومنز میں یوز ہوتی ہیں, تو دیٹ از اے کنسرن. رائٹ, سو دیٹ از ہاؤ وی, اسی طریقے سے ہمیں پھر پتہ چلا کہ ون ہیلتھ اپروچ کیوں استعمال کرنا ضروری تھی, بیکاز اس کے بغیر ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ جو ہے ایشو اکراس دا بارڈر پھیلا ہوا ہے. اوکے, اچھا ایسے میں انٹیگریٹڈ ایفرٹس کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرے اس حوالے سے, بیکاز دس از ویری الارمنگ جو آپ کوٹ بھی کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ابھی, اینڈ آلریڈی ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسی ایگزامپل ہمیں مل رہی ہوتی ہے جو کہ AMR کا شکار ہوتی ہے, اور یقیناً ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوائی اثر ہی نہیں کر رہی آپ کے اوپر, انفیکشن جو ہے وہ اندر اندر آپ کو ختم کر رہا ہے. سو ایسے میں کتنا یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر مل کر آگے بڑھے اور کام کرے اس حوالے سے. اچھا, اس میں جو ہمارے ادارے ہیں یہ تو یہ کرے کہ جو DG ہیلتھ آفیسز ہیں ہر پروونس میں, اس میں ہم نے AMR سیکریٹریٹ بنائے ہوا ہیں, اور اس کو ہم فنڈ بھی کر رہے ہیں, اور کچھ چیزیں بھی دیں جو بیسک چیزیں. تو ادھر سے ہمارے پاس جو لیبس ہیں, اب ہیومن کا میں بات کر لوں تو 12 لیبس, اس کا ڈیٹا جا رہا ہے سیکریٹریٹ کو, اور اینیمل ہیلتھ میں کتنا جا رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں اس طرف. سو اینیمل ہیلتھ کے اندر بھی ہم لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, بیکاز انٹیگریٹڈ اپروچ کے بغیر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو صرف یہ ہو جائے کہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, یا صرف ہم یہ کہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو فلیمنگ فنڈ کنٹری گرانٹ پہلا جو ہمارا ہے یہ اس طرح کا پروجیکٹ جو کہ نہ صرف ون ہیلتھ اپروچ کو لے کے چل رہا ہے بلکہ انٹیگریٹڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی لے رہا ہے. تو اس وقت کرنٹلی ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں, ایک پیسو سرویلنس ہو رہی ہے ہماری لائف اسٹاک اور پولٹری کے اندر, اور ایک ہماری ایکٹیو سرویلنس ہو رہی ہے ایکوا کلچر کے اندر. اور ان دونوں کے اندر ہم نے جو ہے جو لیڈنگ ہماری پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو ہم لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے تقریباً پیسو سرویلنس کے اندر ہمارے 5 لیڈنگ ہیں پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, پرائیویٹ اونرز ہیں, اور ایکوا کلچر کے اندر ہمارے تقریباً 5. اچھا, یہ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے تو ہم بات کر رہے ہیں, سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ گلوبلی ہم باقی کنٹریز میں اگر دیکھیں تو وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا سیم سچویشن ہے وہاں پر بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل. ایکچولی فلیمنگ فنڈ کنٹری گرانٹ صرف پاکستان کے اندر نہیں, یہ تقریباً 24 اور کنٹریز کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے تھرو دا سپورٹ آف UK ایڈز, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2022 کے اندر ایک فگر آئی تھی کہ 1.15 ملین لوگ افیکٹڈ ہیں, ڈیتھس ہو رہی ہیں بیکاز کہ ان کے اندر AMR ہے. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو 2050 میں وہ فگر چلی جائے گی 39 ملین کے اوپر.
اب آپ کا ورلڈ آرگنائزیشن آف اینیمل ہیلتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے AMR کو اسی طریقے سے بڑھنے دیا, ہم نے کوئی سٹیپس نہیں لیے, تو تقریباً 2 بلین ہیومنز کی جو نیڈ ہیں, فوڈ نیڈز ہیں, وہ critically affect ہو جائیں گے. اب that's about like 1/4 of the global population, right? اگر 2050 تک جائیں تو اس وقت تقریباً شاید 9 بلین ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاپولیشن بڑھ جائے گی. اس پرسپیکٹو سے بھی 1/5 آپ کی ہیومن پاپولیشن کے لیے اگر کھانا نہیں ہے تو امیجن, اور اس کا ریزن صرف کیا ہے, اینٹی مائکروبیل. اچھا شعیب, یہ جو یاد ہے ہم بہت ٹائم سے, بہت سالوں سے ہم پروگرامز کلائمیٹ چینج کے لیے اس طرح سے کر رہے ہوتے تھے کہ ایسے نمبرز کوٹ کیے جا رہے ہوتے تھے, اور پھر ہم ہوتے دیکھا وہ, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے کتنے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں اور باقی ہم جس وقت کی چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں کنٹرول, ہم اس ٹائم پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں شاید یہ صرف فگرز کی بات ہے, لیکن ابھی بھی دیکھی جائے گی. 2050 کون سا دور ہے جس کے لیے آپ دیکھیں گے جو فگرز آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ڈاکٹر افتخار, اس میں میں ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا نام لے کے بتا سکیں کہ اس وقت کون کون سی اینٹی بایوٹکس ہیں جن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہے, اب وہ کام نہیں کر رہی ہیں, اب اس کے علاوہ ہی ہمیں اینٹی بایوٹکس استعمال کرنی پڑے, اینڈ دین نو نیو اینٹی بایوٹکس آر کمنگ. اچھا, اس میں جو لاسٹ اینٹی بایوٹک بنا تھا 1980 میں بنا تھا. 1980 کے بعد کوئی اینٹی بایوٹکس ورلڈ نہیں بنا, کیونکہ ایک میڈیسن پہ کم از کم 30 ایئر لگتے ہیں. تو ریسرچ تو سٹارٹ ہے لیکن کوئی نئی اینٹی بایوٹکس نہیں آیا. تو اس پہ WHO نے ایک اوار کلاسیفیکیشن دیا ہوا ہے. وہ سب جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز اور فارماسسٹ ہیں, نرسنگ اسٹاف, اس کو پتہ ہے کہ کون سا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو رہے ہیں. تو اس کلاسیفیکیشن سے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. جو ہماری عام لوگ اس کو نہیں پتا, لیکن جو ہماری ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں اس کو اس کا کلاسیفیکیشن سوال رکھوں. فار ایگزامپل کیا ہم اسے یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں, اف یو کین ریسپونڈ ٹو دیٹ کوسچن ایز ویل, کہ اتنے فیصد اینٹی بایوٹکس اس وقت جو ہے مارکیٹ میں وہ چلی گئی, ختم ہو گئی بیکاز کام ہی نہیں کر رہی. یہ ایک بہت الگ سے اسٹڈی ہو جائے گی جو کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. آئی تھنک آپ اکیڈیمیا کے اندر آپ کو بھی آنا چاہیے. نہیں, یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم اس میں بہت بات بھی کرتے ہیں بیکاز ہیلتھ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر ہوتا ہے ایسا کیا ہے کہ یہ ہیومن سائڈ کے اندر بہت ایکٹیولی پریکٹس بھی کیا جاتا ہے. تھوڑی ریزسٹنس آتی ہے لوگوں کی طرف سے, لیکن جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جب بیمار کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا سیمپل لے کے اینٹی مائکروبیل سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. سیم جو ہم کلچر ٹیسٹ کہتے ہیں. سو ایک کلچر ہوتا ہے جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریا کون سا تھا, اور پھر اس کے اندر بیکٹیریا کو ایکسپوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ڈرگ سے, اور دیکھا جاتا ہے کون سی ڈرگ کام کر رہی ہے, کون سی سینسٹیو ہے, کون سی سینسٹیو ہے. اب اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ 6-7 دن لگ جاتے ہیں, اور 6-7 دن ایک بیمار شخص کے لیے کیسے رہے. لیکن باہر کے ملکوں کے اندر AST کیے بغیر اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی. پاکستان ان کچھ ممالک کے اندر سے ہے جہاں پہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز اویلیبل ہیں, پیشنٹ انتظار نہیں کرتا, ڈاکٹر کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک جو آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی آیا کہ ڈاکٹر کو پہلے پتا ہو. اینڈ آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ ضروری شاید پیڈس کے ڈاکٹر ہیں, کیونکہ ہم بچوں کو ہی پہلے سے میڈیسنز دینا شروع کرتے ہیں. بٹ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ناٹ جسٹ ہیومنز آ رہا ہے, اس میں پھر ایگریکلچر سائڈ بھی ہے, اس میں پولٹری اینڈ لائف اسٹاک سائڈ بھی ہے. تو میں اگر صرف ہیومن سائڈ پہ بھی رہتے ہوئے سوال کروں کہ آئی تھنک زیادہ ضروری ٹریننگ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کی ہے. ہمارے بھی اس طرح کلاسیفیکیشن ہے, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں. ہم تقریباً ہر کنسلٹنٹ کو بلاتے ہیں, جو میڈیسن کا ہو, فیڈس کا ہو, اور جو فارماسسٹ ہیں اس کا بھی بہت رول ہے. کیوں نہیں جی, اس کا رول تب ہے جب آپ فارماسسٹ سے جا کے دوائی لیں گے. آپ جہاں سے دوائی لے رہے ہیں فارماسسٹ بیٹھا ہی نہیں ہوا. ہاں, لیکن پاکستان میں سسٹم تھوڑا سا الگ ہے. یہی بات ہے نا, یہاں پہ جو ڈوزیج آپ کو صرف فارماسسٹ پیپر پہ چاہیے, فارمیسی کے لیے پتہ نہیں بھائی جان کدھر ہیں. ہاں, ایک تو اس کی ڈفرینٹ ہے, ایک تو ہم اوور دا کاؤنٹر ڈرگز یوز کر رہے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہم لے رہے ہیں اس کا کورس کمپلیٹ نہیں کرتے ٹریٹمنٹ. یہ اگین بڑا ایشو ہے. اگر 5 days کا کورس ہے تو ہم 1-2 اینٹی بایوٹکس لے کے ٹھیک ہو جائے, گلا خراب ہے ٹھیک ہو جائے, تو پھر وہ 3 دن کا کورس نہیں کمپلیٹ کرتے. اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا بھی کہ کیا 3 دن کا اینٹی بایوٹک کا کورس کا استعمال, مطلب از اٹ فائن کہ آپ 3 دن کر لیں تو تب بھی ریزسٹنس ڈیولپ نہیں ہو سکتی, یا پھر 5 یا 7 دن تک اس کو لے کر جانا ہے؟ میں اس وقت بیماری کے پرسپیکٹو, کیونکہ اکثر اینٹی بایوٹک کو آپ 2 ڈوز لیتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, عموماً ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں 2 یا 3 ڈوزز. تو کیا 3 دن تک کمپلیٹ کر لیں تو اٹس فائن, بیکاز آپ جتنا لمبا بھی استعمال کرتے ہیں اسے اسٹمک اور باقی ہیلتھ کنسرنس بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ تو ہر میڈیسن کے ایڈورس افیکٹ ہے, لیکن بیکٹیریا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں.
जो बैक्टीरिया है वो इंसान की बॉडी में अगर हम 3 दिन मेडिसिन यूज़ करें और उसका कोर्स है 6 दिन, तो बैक्टीरिया एक रेजिस्टेंट कर लेते हैं, वो खामोश बैठती है स्टमक में या बॉडी में है, जहाँ भी हो, ब्लड में हो, वो कोई रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसका जो म्यूटेंट है वो चेंज हो रहे हैं। अगर हम 3 दिन के लिए कालें तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। लेकिन 2 दिन एक और काले तो वही बैक्टीरिया फिर उसकी डेथ हो जाती ठीक है, यानी 5 दिन ज़रूरी है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करना है। और इसमें अगर एक डोज मिस हो जाए तो फिर आपने डे 1 से स्टार्ट करना है? डे 1 से नहीं, फिर अगर 1 दिन कोर्स है तो नेक्स्ट डे आप ज़रूर ले लें और 5 डेज कंप्लीट। फॉर एग्जांपल 5 दिन का कोर्स था, तीसरे दिन आपसे डोज मिस हो गई, तो क्या आप फिर 5 दिन पूरे दोबारा से करने होते हैं या कि सिर्फ 1 दिन ऐड कर लें? हाँ, 1 दिन और ऐड कर लें। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। कितना गैप अगर हो, अगर 2-3 दिन कोई इमरजेंसी हो गई है, दवाई नहीं है, 3 दिन का कोर्स किया, उसके बाद किसी को ट्रैवल करना पड़ा और मेडिसिन नहीं है, 3 या 4 दिन के बाद वो शख्स वापस आ रहा है, तो क्या वो दवाई अगर इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा? नहीं। Yeah, I suppose so. We just wait for the next infection, I suppose. अच्छा, अल्लाह ना करे। इतनी एग्जांपल्स हम इस तरह के अपने सामने देख रहे होते हैं ना, लिटरली आई एम शॉक कि हम अपनी हेल्थ को सीरियस ले ही नहीं रहे होते, हम वाकई नहीं ले रहे होते। एक डॉक्टर ने कहा 5 दिन दवाई खानी है तो 3 दिन खा के हम छोड़ देते हैं। हम सीरियस तब लेते हैं जब कहा जाता है इन्होंने लाहौर ले जाओ। हाँ, फिर बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। इट हैपेंस इन पाकिस्तान ना। बट आप सोचें ह्यूमन हेल्थ इतनी जो है वो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो एनिमल हेल्थ को और ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। इसकी वजह से बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग को रियलाइज़ होना कि हम डिपेंडेंट हैं अपने खाने पीने के लिए, खान पान के लिए, जानवरों के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो हम पोल्ट्री लाइफ स्टॉक की बात करते हैं जिसमें आप कह रहे हैं AMR आपने देखा स्टडीज़ में ऐसे आया, यही जो ब्रायलर या फॉर दैट मैटर आप मटन खाएं, बीफ खाएं, जो भी खाएं आप, जब उसमें AMR ऑलरेडी है तो जब हम कंज्यूम कर रहे हैं वो गोश्त, तो हमारे अंदर भी AMR आ रही है। सो उसका होता क्या है कि हम कच्चा गोश्त नहीं खा रहे ना। ओके, राइट, तो एक हमारी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ये होती है, मुझे कहते हैं ना मीडियम वेल। यस, सही बात है। लेकिन और खाओ मीडियम वेल। चिकन जो होता है वो यूजुअली फुली कुक्ड होता है, इट्स ऑलवेज वेल डन, तो मेजॉरिटी जो आपका बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर मर जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप मीट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यानी कि गोश्त आया, हमने हाथ लगाया, उसके बाद हमने बेसन पे रख दिया, शेल्फ पे रख दिया, उन्हीं गंदे हाथों से हमने सिंक के जो है वो नल को, तो अब वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहा है। आप ये देखिए ना, किचन में ही सिंक में आप उस गोश्त को जब धो रहे हैं, साथ ही अपने वो साफ बर्तन रखे हुए हैं, छींटे के उस बर्तन में आपके ख्याल में बड़ी साफ प्लेट थी, आपने निकाली, गेस्ट को दी, सबीन घर खाना खाने आई है, सबीन खाओ खाना, एग्जाम्पल दी है ना, एग्जाम्पल दी है, तो ये सबीन ने फौरन नहीं साफ करना। अच्छा, सही है, ट्रक के नीचे देना। बीफ बिरयानी खानी है ना कल? हाँ, मैंने खानी है, लेकिन अच्छे तरीके से बना के पेश कीजिएगा मेरे साथ। पका हुआ होगा गोश्त, टेंशन नहीं लेनी आपने। अब बहुत अच्छे से पका, मुझे पता जहाँ से आएगी वहाँ से पका वही होगा। इसलिए जो अगर जो फ्रोजन और पैकेज्ड मीट आता है उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेहतर तो वही होता है। मैं उसको सजेस्ट लो लेवल जरूरी है कि आप, अच्छा इसमें सॉरी एक बस चीज और, ये जो सब्जियां वब्जियां एग्रीकल्चर में जो यूज हो रहा है उसमें भी हम क्योंकि पका के खाना चाहिए, कच्ची सब्जियां खाने में मसला हो सकता है? जी बिल्कुल, और खाओ सैलेड, तो ये बड़ा काम धो के खा लें, धो के खाते हैं ना, अच्छी तरह धो के खाएं, अच्छे से धोए बगैर थोड़ी खाते हैं। तो ये अब देखें, अगर आप फ्रूट लेने गए रेडी पे, अक्सर होता है ना लोग बगैर धोए यूं किया, हाथ से हल्का हल्का ये कपड़ों से यूं क्या किया, वो जाओ आप फ्रूट के पास कहते हैं सर जी खाए ना, बड़ा मीठा तरबूज है, ओ भाई ना खिलाओ ना, हमें घर जाके खा लेंगे। नहीं है कि कैसे वो कट हुआ हुआ है। आप सोचें वो छुरी भी गंदी होती है और वो गंदी छुरी इधर भी जमीन पे पड़ी हुई होती है शर्ट से। एनीवेज बड़ा जरूरी हो गया, लेकिन हाँ, वी नीड टू चेंज आवर प्रैक्टिसेस, वी नीड टू फिक्स आवर प्रैक्टिसेस एक्चुअली इन एवरी डोमेन। एज अ ह्यूमन भी हमारी जिम्मेदारी है, एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रिस्क्राइब ना करें हो, फार्मेसी वालों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह ना दें, और हम भी खुद से ना सोच लें कि हम एंटीबायोटिक खानी है। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको वेट करना चाहिए, वो खुद ठीक हो जाएंगे। जब बात पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक की आती है, वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है कि प्लीज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज AMR डेवलप हो रही है। एंड देन फॉर श्योर ये जो एग्रीकल्चर साइड है। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। वी विश एंड होप कि इस पे और तेज़ी के साथ काम हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, कि हमें पता तो हो कि दिस इज एन इशू। जब पता ही नहीं होगा तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, get 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। कौन बनेगा एशिया का बादशाह? दुबई में धुआं, अबुधाबी में तूफान, हर बॉल पर जंग, हर रन पर शोर। एशिया का सबसे बड़ा टाकरा, 8 टीमें, एक चैंपियन। T20 एशिया कप 2025 सिर्फ BTV स्पोर्ट्स पर। गेम ऑन है। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Zong My5 बंडल सब्सक्राइब करें, get 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाई आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ रहने, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी उसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ़्फ़र के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें सकाफत के कई रंग नज़र आते हैं। हम जब पहचान की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान की सकाफत फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो डाइवर्सिटी है हमारी सकाफत में, जो डाइवर्सिटी हमारे लिटरेचर में है, जो डाइवर्सिटी हमारी ज़बानों में है, जो डाइवर्सिटी हमारे लोगों में है, जो डाइवर्सिटी हमारे खानों में है, रवायात में है, वो सारी की सारी डाइवर्सिटी भी हमारी पहचान है। ये कितना ज़रूरी होता है अपनी रूट्स से कनेक्ट रहना, ये कितना ज़रूरी है अपनी सकाफत को प्रमोट करना, ये कितना ज़रूरी है कि नई नस्ल को पता चले कि हमारी सकाफत क्या थी, हम सकाफत को किस तरह से इंटैक्ट रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी ज़ुबानों को सीखना कितना ज़रूरी है। आज देखें, अगर आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे जो बच्चे होते हैं, यंग जनरेशन, उसको पंजाबी नहीं आ रही होती। आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी नहीं आ रही होती। आप पठान हैं तो चलें, वहाँ पर हमने मामला थोड़ा डिफरेंट देखा है कि हाँ बच्चों को पश्तो सिखाई जा रही होती है, घर में बोली जा रही होती है। पॉइंट ये कहने का, आप सिंधी हैं, बहुत सारे अच्छे सिंधी नहीं आ रही होती,
دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑے رہیں اپنی روٹس کے ساتھ، اور ان زبانوں کو زندہ ہم نے ہی رکھنا ہے. ہمیں تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی، میں ان ساری زبانوں کی کیا ہی بات کروں یہاں پہ. ہمیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا انگریزی ہمارے بچے کو آ جائے، گھر کے اندر بھی انگریزی میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں صرف. تو دیکھیں کتنا ضروری ہوتا ہے کہ روٹ سے جڑے رہنا، ایٹ دی سیم ٹائم اپنے کلچر کو زندہ رکھنا، روایات کو زندہ رکھنا، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ایبسلیوٹلی. اور کچھ لوگ ہیں، کچھ ادارے ہیں جو اس پر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک ایسی شخصیت ہمیں جوائن کیا جو اپنے تئیں اس پر بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس ثقافت پر ایونٹس آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. بالخصوص انہوں نے پشتو پہ بڑا کام بھی کیا. وی ہیو ود اس شاکر ذیشان صاحب، ان کا کام انہی کی زبانی جانیں گے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. شاکر صاحب بہت شکریہ. کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کلچر کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی زبانوں کے لیے، آپ اس کی میوزک کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہم بچپن ہی سے اس پہ کلچر پہ اپنے علاقے سے اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن مستقل طور پہ جب ہم اسلام آباد میں آئے ہیں تو اسلام آباد ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف پاکستان ایک گلدستہ ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ پورے پھول ہیں، ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ آ کے ہم اپنے لوگوں کو وہ کرتے ہیں. تقریباً مجھے 17-18 سال ہو گئے ہیں کہ میں پہلا پروگرام جو میں نے کیا تھا 2008 لوک ورثہ میں کیا تھا، تو وہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں. اور یہ ابھی تک جو ہے ہم ہر 3-4 مہینے بعد 5 مہینے بعد ایک ایسا ایونٹ رکھتے ہیں جس میں ہمارے سارے لوگ جو ہیں زبان، رسم و رواج اور رہن سہن جو ان علاقے سے آئے ہوتے ہیں وہی ہم اکٹھا ہوتے ہیں یہاں پہ ان پروگراموں میں. اچھا لوگوں کا کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں ایونٹ کو جوائن کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا وقت ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے آج کل کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس اٹینڈ کریں. کتنا انٹرسٹ وہ شو کرتے ہیں اور کتنا اپنے کلچر سے جڑتے ہیں ان کے بعد؟ یہ ہے کہ جو بھی ادھر آتے ہیں زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ہمارے جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں اکثر لوگ وہاں پہ جو مختلف علاقوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں اکٹھا ہو کے یہ ایونٹ کرتے ہیں. جبکہ میں نے جو شروع کیا ہے، ہم نے فیملیز کا پروگرام شروع کیا ہے. تو ہمارے پشتون معاشرے میں اتنے فیملیز جو ہیں وہ کہیں ایونٹ کے لیے کم جاتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو یہاں اسلام آباد کا ایک ایسا ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ سب فیملیز کے ساتھ آتی ہیں اور اپنے پروگرام اور اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول رہتا ہے. اسی پروگراموں میں ہماری وجہ سے ٹوٹل سارے لوگ جو ہیں وہ تقریباً اسلام آباد میں اکٹھا ہوتے ہیں. ثقافت سے جڑے رہنا کتنا ضروری ہے؟ اس طرح ہے کہ یہ جو ہے اپنے جو مثلا آپ گاؤں سے لے لیں، گاؤں میں ایک حجرہ ہوتا ہے اور اس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ ان کی بچپن سے وہی حجرہ ان کا آباد رہتا ہے. تو یہاں پہ بھی جدھر بھی پاکستان کے لوگ ہیں ہم اکٹھا ہوتے ہیں تو یہی ثقافت جو ہے وہ آپ کو اپنے لوگوں سے جوڑے رکھتی ہے. اچھا ایسے میں ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ چاہے آپ کسی بھی صوبے سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی کلچر ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کو یہ سب ہمارے جو صوبے ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری زبانیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں، مل کے پاکستان کو بناتی ہیں. ہماری ذمہ داریاں جی اس طرح ہے کہ جس طرح ابھی زبان کی بات آپ نے کی ہے تو اپنی زبان پہ ہر بند کو کام کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے. اب ہمارے جو اضلاع ہیں مثلا مردان ہیں اس کی پشتو میں پشتو زبان ہے لیکن اس میں فرق ہوگا. مردان والے میں علیحدہ ہے، پھر تھوڑا سا آگے آ جائیں پشاور میں ہنکو اور پشتو علیحدہ ہوگی، پھر کوہاٹ میں آ جائیں وہاں پہ مختلف، یعنی کہ ہر 15-20 کلومیٹر بعد زبان چینج ہو جاتی ہے. پھر یہ تو پاکستان ہے اور پاکستان میں اتنا بڑا صوبہ ہے. مثلا کوئٹہ کے لوگ ہیں وہ آ کے اسلام آباد میں اپنی پشتو بولتے ہیں، اب ہماری والے آتے ہیں وہ اپنی پشتو بولتے ہیں. ان کا آپس میں یہ اکٹھا رکھنے کا ایک بہترین چیز جو ہے ہماری یہ کلچر اور رہن سہن، رسم و رواج، اپنا اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا جو ہے نا شعر و شاعری ہو گئی. یہ فنکار آتے ہیں ایک صوبے میں جاتے ہیں دوسرے صوبے میں آتے ہیں تو ان کا اسی ذریعے سے آپس میں اتحاد بنتا ہے. جو پاکستان کا آج کل حالات ہیں دہشت گردی کے خلاف، جس طرح ہماری فوج آپریشن کر رہی ہے تو وہ ان لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جو آج کل حالات کے مطابق جو سوشل میڈیا چل رہی ہے، وار چل رہی ہے، تو یہی لوگ جو ہیں ہم لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ ثقافت جو ہے وہ ہمیں جڑے رکھتی ہے. اور ایسے میں جو میوزیکل ایونٹس ہوتے ہیں، چونکہ میوزک میں ذرا انٹرسٹ ہمارا زیادہ ہوتا بھی ہے اور میں ایسے ایونٹس میں دیکھا بھی کہ لوگوں کا فٹ فال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سے ادارے ہم نے دیکھے ہیں اس میں کام کرتے ہوئے. لوک ورثہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی ایک ایک دن مختص کر دیا جاتا ہے جب اب لوک میلہ بھی سجتا ہے کہ آج پشتو نائٹ ہوگی اور آج پنجابی کلچر
کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہوں گے یا سم ہاؤس سندھ کے حوالے سے، اب ہر صوبے کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے. سو کلچرل ایونٹس میں یہ جو میوزک کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، یہ کتنا کنیکٹ کرتا ہے ہمیں؟ ابھی آپ دیکھیں شعر و شاعری ادب کا پروگرام بھی ہوتا ہے بالکل، اور دوسری طرف میوزک کا پروگرام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اگر ادب میں آئیں گے تو آپ کو تقریباً یہی 50-100-200 بندے آئیں گے. ہمارا کلچر ایونٹ ہے تو اس میں 1000-1500 بندے 2000 بندے آتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں آپ نے لوک ورثہ دیکھا ہوا بالکل، اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس دیکھا ہے، کراچی آرٹس کونسل دیکھا ہے. ایسی جگہوں پہ میں ایونٹ کراتا ہوں، جاتا ہوں ہر سال. یہاں سے کراچی جاتے ہیں، کراچی میں ہمیں جگہ ملتی ہے کہ آپ لوگ کریں اپنے ایونٹ کو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں. ادارے کا کام یہی ہے کہ وہ ان کو پروموٹ کریں. اور انفیکٹ دیکھیں ہم لوک میلہ کی اگر بات کریں کہ جب کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو لوگ آتے بھی ہیں. لوک میلہ جو لوک ورثہ میں ہوتا ہے ہر سال خوبصورت میلہ، اس میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں جناب گاڑیاں اتنی دور دور تک آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی ہوتی صرف اور صرف، اور لوگوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ کو ٹکٹ کے لیے بھی ایک لائن میں بہت دیر تک اپنا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور اندر بھی جب آپ جاتے ہیں تو اچھا خاصا رش ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے کلچر کو، ہماری زبانوں کو، تو لوگ آتے ہیں، لوگ اپنا انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے بلانگ کریں. ایکچولی سبین زیادہ لوگ کھانوں کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ ثقافت ہے نا ہماری، دیکھیں کیونکہ ہمارے کھانے ایگزیکٹلی وہاں پر دیکھیں کوئی برگر یا اس طرح کی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، ہمارے روایتی کھانے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان. آپ ایک بار میوزیکل وہاں پہ جو میوزیکل نائٹ ایک ہوتی ہے اس میں دیکھیں آپ کو اتنا رش میوزیکل نائٹ کے علاوہ بھی ہمیں اپنے امپلوئر میں جس طرح میوزک نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں سے کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی ضروری بھی ہوتا ہے. سر بہت شکریہ. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے فنکار زرسانگا بی بی ہیں، آپ نام سنا ہوگا، زرسانگا کا ہم نے انٹرویو بھی کیا ہے، وہ ہم بلاتے ہیں اپنے پروگراموں میں. وہ اصل ہمارے پروگرام میں اگر فیملی پروگرام ہوگا، کوئی بڑی عمر کے ہوں گے، فیملیز ہوں گے، تو ان کے لیے زرسانگا ہوتی ہے. ان کے وہ جو جوانی کے وہ گانے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کے لیے ہم علیحدہ فنکار لاتے ہیں. یعنی ابھی میں نے زبان کی بات کی ہے کہ مختلف علاقوں کے چینج ہے، تو ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے دور دراز علاقوں سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ فنکار بلاتے ہیں اور یہاں پہ وہ اپنے پرفارمر کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ اس کا مزہ ہوتا ہے. بالکل سر، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بڑا اچھا آپ کام کریں اسی طرح سے. ہماری جو ثقافت ہے اس کو پروموٹ کرتے رہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. کولگیٹ پیش کرتا ہے کرانچی چوکو چپس اور چوئی ڈرائی فروٹس کے فلیورفل کمبینیشن سے بھری آپ کے فیوریٹ کوکیز پہ 50% لیس کیویٹیز کا ٹیمپٹنگ آفر. پر یہ آفر صرف رات کو برش کرنے والوں کے لیے ہے. کیویٹیز کے چانسز 50% تک کم کرو سونے سے پہلے برش کرو. کولگیٹ کی جانب سے عوام کے مفاد میں جاری کیا گیا ہے.
बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। फरीद की शादी हो गई। अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम किसी जराइम के साथ साथ। आप एक बार उनकी बात तो सुन लें, वो इतनी बड़ी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। मैं भी ये जमीन बिकवा के छोड़ दूंगा। जब से उसको देखा है आंखों से हटे नहीं। 2 साल के बाद आज पता चला कि उसका नाम नैनिश है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं। जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। मेरे ऑफिस में आ जाओ बेटा। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूँ ना, कल को इस सीट पर अरीज नहीं बैठना है। तुम आज से ही अरीज की इस हैसियत को कबूल कर लो, वरना ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। सॉरी आंटी, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं। अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दूं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ख़वातीन के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे आज कि उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है, हम ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक घर जो है जब उसमें एक खातून भी कमा रही होती है तो वो कितनी बड़ी सपोर्ट होती है। बेशक नहीं आती फाइनेंशियल एबिलिटी किसी भी तरह से ख़वातीन के ऊपर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, बट स्टिल जो हालात चल रहे होते हैं उस लिहाज से हम देखें कि अगर कोई कमा सकता है, घर में जितने भी अफराद कमाएं वो बहुत बेहतर होता है, उससे घर का सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। स्पेशली ख़वातीन अपने लिए बहुत अच्छा फील कर रही होती हैं, खुद अपनी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, जो ख़रीदना है ख़रीद सकती हैं, सेव करना है सेव कर सकती हैं। एक तरह से ये चीज़ उन्हें खुद मुख्तारी की तरफ लेकर जाती है। हमारी ख़वातीन इंडिपेंडेंट होती हैं। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो आज भी हम फेस कर रहे हैं, किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम अगर, जहाँ पर तकरीबन आधी जो पॉपुलेशन है हमारी वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। सो अगर वो तमाम ख़वातीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगी तो उससे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की इकोनॉमी वो कितनी बूस्ट हो सकती है। एब्सोल्युटली। प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हुमैरा खान साहबा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, टेलीकॉम का माशाल्लाह वसी उनका तजुर्बा है, हमें ज्वाइन किए इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाउ डू यू डिफाइन एन एम्पावर्ड वुमेन इन पाकिस्तान? देखिए, एम्पावरमेंट वुमेन की हो या फिर मेल की हो, इट हैज़ टू बी देयर। एक इंजन है, राइट? हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक इंजन है, राइट? एंड पाकिस्तान में ख़वातीन का एक तो पहले ये होता था कि वो हमारे घर में हमारी मदद करती थी, बट नाउ उनकी इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी के पाकिस्तान के इंजन में ख़वातीन का बहुत मेजर किरदार हो गया, राइट? अगर हम ख़वातीन को कनेक्ट करें घरेलू
मामलात से, देन अगर हम उनको तालीम के साथ कनेक्ट करें, अगर हम उनको उधर ही से डिजिटल स्पेस में ले जाएं एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी ले जाएं, तो एक आम खातून, घर पे बैठी हुई खातून, वो आपको नज़र आएगी, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी नज़र आएगी, अपना खुद का बिजनेस भी कर रही होगी एंड एंटरप्रेन्योर भी होगी, राइट? सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम उनको राइट मौके दें, जो कि ऑफ कोर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर, आपके पास फ़ोन है, आपके पास सिम है, आपके पास इंटरनेट है। स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पहले ज़माने में ये होता था कि हम सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी ये ख़वातीन का बहुत सुनहरी मौका है कि दे कैन अर्न मनी थ्रू इट, राइट? वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सकती हैं, वो कमा सकती हैं, वो अपने स्टार्टअप कर सकती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर आप देखेंगे कि छोटे छोटे इलाकों में भी ख़वातीन जो है आजकल बिजनेस कर रही हैं, और वो किस तरह कर रही हैं? इसी तरह कर रही हैं कि दे आर एम्पावर्ड थ्रू डिजिटल। वेरी ट्रू। अच्छा, ऐसे में चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं, विद टाइम हमने इन चैलेंजेस को कितना ओवरकम किया है, प्रोग्रेस कितना किया है? पहले ये था कि अगर हम लोग देखें रिमोट एरियाज़ में, हमें ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर क्योंकि देखें एक लिमिटेड व्यूअरशिप थी, हमें इतना आइडिया नहीं था। स्पेशली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने इस सारे गेम को चेंज कर दिया है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम पहले कहाँ पर थे और अब हम कहाँ पर हैं, राइट? प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, स्कूल में जाते थे, तालीम हासिल करते थे। नाउ इट इज़ जस्ट यू नो on our phone, it's a click away, right? आपके पास इंटरनेट है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन है, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, you just name it, right? So at the same time, राइट इन्फॉर्मेशन का होना ये बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन तो है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बल्कि अब तो जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। That is right, बट उसमें सही क्या ये हमें चूज करना पड़ता है। सो वो ऑफ कोर्स देखें, ये इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना क्या सही है, क्योंकि देखें जब आप किसी भी चीज़ में देखेंगे, किसी भी चीज़ की ज्यादती होगी, उसमें आपको पता चलेगा कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं, स्कैम्स हैं, वो भी उतने ही ज़्यादा आते हैं। यू नो, इट गिव्स एक्सपोजर, वल्नरेबल हो जाती है एक चीज़। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट भी है और मैं इस्तेमाल भी कर रही हूँ, तो किस तरह से ये बेहतरीन तरीका होगा कि हम इस्तेमाल करें। अच्छा, ये सबीन स्कैम की जो बात है, हम रिसेंटली देख भी रहे थे, कुछ ऐसी खबरें भी आई थी हमारे पास, और मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ, मैं ज़रूर आपसे राय भी इस पर लूँगा कि ये कितना ज़रूरी है, नॉट जस्ट कि किसी खातून के लिए, किसी के लिए भी, कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया साइट पे हम देखते हैं कि किसी ने स्टेटस लगाया होता है या कोई ऐड दिया होता है कि जी फलानी जॉब के लिए हमें रिक्वायरमेंट है और आप इस वक्त इस ऑफिस में आ जाएं, और आप उस ऑफिस चले जाते हैं और आपको लग भी वो ऑफिस ही रहा होता है। ऐसी खबरें भी आई, चाय में कुछ मिला दिया, पिला दिया, उसके बाद बहुत सी और चीज़ें हमारे सामने आई। सो ये कितना ज़रूरी होता है कि हम सबको विजिलेंट भी रहना है, हम सबको अपने आसपास अपनी फैमिली के साथ कितना कनेक्टेड भी रहना है कि अच्छा मुझे वहाँ से ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे वहाँ जाना है। तो थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी का पर्सपेक्टिव से ना बहुत ज़्यादा हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। That's right. As we say कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, यू नो, एंड अब हमें ये भी पता है कि लोगों को नौकरी की शायद ज़्यादा ज़रूरत है, या हमें ये भी पता है लोगों को बिज़नेस की ज़्यादा ज़रूरत है, या हमें ये भी अब अंदाज़ा हो गया है कि लोग जो हैं वो हमसे सीखना चाह रहे हैं। सो दे पुट डिफरेंट स्पिल ओवर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, राइट? सो आई थिंक एंड आई बिलीव, चाहे वो ख़वातीन हों या हजरात हों, एनी इन्फॉर्मेशन जो कि आप इंटरनेट पे देखते हैं, प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली बिलीव इट, राइट? अगर आप कहते हैं कि जी हमें इतना रिक्वायर्ड है, स्किल चाहिए इतना, सो यू मेक श्योर कि आपको ये पता। देखें, मैं फिर से वही कहूँगी कि हम वी जस्ट अ क्लिक अवे, किधर है ऑफिस, क्या कर रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, ये काम क्या करते हैं, क्या ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कैमर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो रिमोट कर रहे हैं, ऑफ शोर कंपनी है, बाहर के लिए काम करते हैं, रात को जाग के काम करते हैं। सो वी हैव दिस, एवरी डिटेल is on internet. All you need to do is आप एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें। देखें, अब तो नाम फौरन से शो हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये भी नहीं शो हो रहा, आप ये देखें कि क्या ये रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है। these स्मॉल थिंग्स, ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और मैटर बहुत ज़्यादा कर रही होती है। बिकॉज अगर मैं कहीं अप्लाई कर रही हूँ और मुझे पता है कि जी XYZ कंपनी है, एंड मुझे ये भी पता है कि जी वो इतना बड़ा, एंड आई टेल यू कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के पेजेस हैं जिसमें फॉलोअर्स भी बहुत हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स काफ़ी, एक तो या पेड होती है, ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक इज व्हेन यू नो फॉलो इट ऑन योर ओन, कि आपको अच्छा लगता है, यू नो लाइक देयर वर्क एंड देन यू फॉलो। द सेकंड थिंग इज पेड इज देयर।
سو اگر آپ کا 60-70 ہزار روپے کا 60-70 فالوور ہیں سو یو نو یو ریئلی نیڈ ٹو, میں بھی اگر ہوں تو میں کہوں یار 60-70 ہزار بندہ کام کر رہا ہے, سو وائی ناٹ میں بھی اگر کچھ پیسے کما لوں گی. اٹس ایزی. ریسرچ, انٹرنیٹ از دیر. میں کہتی ہوں کہ پاکستان نے تو کونوں کونوں میں انٹرنیٹ کو پہنچا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں, اینڈ آئی ریکویسٹ تھرو دس پلیٹ فارم کہ یہی کانٹینٹ کریٹرز ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ جی ویریفائی کریں, اس کو ریسرچ کریں, آپ کہیں اپلائی کر رہے ہیں. نہیں, پر مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کانٹینٹ کریٹرز کے بھی کچھ ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں نا, وہ غلط چیزیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریسنٹلی بھی ہم نے بہت ساری ایسی ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ آپ اندھا دھند ان کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے. ایک طرح سے اگر وہ کسی چیز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اس کا ایڈ بنا رہے ہیں یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو ان کے اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. بعض اوقات تو کانٹینٹ کریٹرز خود بھی نہیں ویریفائی کر رہے ہوتے چیزوں کو, اس جسٹ کہ پیسے مل رہے ہیں, اٹس فائن, ہم حالانکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ویریفائی کریں. رسپانسبلٹی ہے کیونکہ لوگ فالو کرتے ہیں. دیکھیں اگر ایک بندہ, اگر مجھے یہ پسند ہے اور میں ان کو فالو کرتی ہوں, تو the responsibility lies with them. ہم وہی دیکھیں گے. دیکھیں ہم سائیکولوجیکلی نا وی آر ٹو مچ اورینٹیڈ ایز ویل. ہم کہتے ہیں اچھا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں, ہم بھی اس کی طرح کریں, یہ اچھا پڑھا لکھا ہے, ہم کیوں نہیں اس طرح پڑھ سکتے, رائٹ. سو آپ اگر اپنا آپ کا اسٹیچر ہی ایسا ہے, آپ کے پاس اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اٹ لائز ود یو. اینڈ آئی تھنک کانٹینٹ کریٹرز ابھی اٹس ناٹ جسٹ اے اسمال پول آف کریٹرز ان پاکستان, right? Because I do comparison between social media platforms and کون زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے. میں حیران ہو جاتی ہوں دیکھ کے کہ ٹک ٹاک کی جتنی زیادہ وہ ہے سیگمنٹ ہے, ہمارا بہت زیادہ سیگمنٹ استعمال کرتا ہے. رسپانسبلٹی لائز ود اٹ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار ادھر تو کروڑوں بندہ بیٹھا ہے, میں بھی ایک کانٹینٹ بنا لوں, دس شوڈ ناٹ بی دا تھنگ دیٹ یو شوڈ بی تھنکنگ. یو شوڈ بی تھنکنگ کہ اگر میں اس کانٹینٹ, اس پلیٹ فارم کے تھرو کوئی ایسی انفارمیشن دوں کہ جو میں بھی 25 کروڑ عوام کی ضرور, اگر ہم اس طرح سے سوچنے شروع ہو جائیں تو آئی تھنک وی کین ہم کافی ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. بڑی ضروری چیز ہے. اچھا ہمارا ایسے میں ہم نے کہ سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسپیشلی خواتین کو ایج شیمنگ ان کی کرتے ہیں جس طرح سے. سوشل میڈیا کا دور ہے اوبویسلی, اس سے بھی ہمارے خواتین کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک سرٹن ایج ہے جس تک وہ کما سکتی ہیں, اس کے بعد تو انہیں ڈپینڈنٹ ہی رہنا ہے کیونکہ بس اب عمر ختم ہو گئی ہے, کیا کام کریں گے, کہاں ملے گا. اسپیشلی اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں جو کہ پبلک ہے اور آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں ایک طرح سے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی ایک تھیٹر ایکٹریس ہیں, وہ بھی کافی سینئر تھیٹر ایکٹریس ہیں اور گمنام سی, اور ایسے میں ہم اگر دیکھیں تو بشریٰ انصاری صاحبہ ہماری ایک طرح سے ہم لیجنڈ ان کو کہیں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کی برائی کی ہو, کسی کو ایج شیم یا باڈی شیم کی ہو. وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ان کے بارے میں, عمر کے بارے میں, کہ اب تو عمر ہو گئی ہے, بیٹھ جانا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. یہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں, کامنٹ سامنے آتے ہیں, یہ بھی تو ہماری خواتین کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں نا کہ 40 سال کی عمر میں ہوگی, 40 سال کی ہوگی, اب کیا کرے گی, اب تو عمر نکل گئی ہے. اس کے نا اس کو میں 2 پارٹس میں لوں گی. دا فرسٹ پارٹ دیٹ یو ہیو ڈسکسڈ اینڈ دین ویل گو ٹو دا سیکنڈ ون. دا فرسٹ ون از کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم خواتین کی ایج چلی گئی ہے اینڈ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, رائٹ. اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اینڈ فار دیٹ میٹر ہماری ویکنسیز, ہمارا اسٹارٹ اپس, ہمارا فری لانسنگ, ای کامرس, ہماری فائنینشیل انکلوژن اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اینڈ یو نو واٹ, اٹس جینڈر نیوٹرل. اگر آپ نے کہیں سے کمانا ہے پیسے, دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دوں گا, جسٹ ڈو دس فار می, یہ کام کرنا ہے آپ نے, یہ آپ کر دیں. ادھر آپ کا ایج جو ہوتی ہے اسپیشلی خواتین کی, وہ فیکٹر بالکل ڈیمینش ہو جاتا ہے بیکاز اٹس جینڈر نیوٹرل ہو جاتا ہے, رائٹ. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ یہ جو خواتین جو یہ سوچتی ہے کہ ہم ایج میں ہے, اگر دیکھیں سوسائٹی ہے, ہمیں یہ پش بھی آتا ہے, ہم وی ہیو سرٹن ٹریڈیشنز جو ہم پیچھے سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں, دین وی سے اٹ مے بی فار دیٹ میٹر. آئی تھنک وی نیڈ ٹو چینج آر مائنڈ سیٹ آن دس. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی ہو رہی ہوں یا میں اب مجھے کوئی کام نہیں ملے گا, تو آئی نیڈ ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ اسٹریمز اینڈ ایونیوز. کہ اچھا اگر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ لوگ مانگ رہے ہیں 5 سال کا ایکسپیرینس, دے نیڈ سم فریش پرسن فار دس جاب, تو ہاؤ اباؤٹ آئی ڈو سم تھنگ ریموٹ. مجھے اتنے پیسے آ رہے ہیں, آئی ہیو دس اسکل. ایک چیز میں اس کے اوپر یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے زمانے میں
تو ہم ڈگری کے اوپر بہت زیادہ کرتے تھے کہ ہم نے ماسٹرز کرنا ہے, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. اس زمانے میں ریکوائرمنٹ آف دا ڈگری از دیئر. آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری ون کہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسکلس کے اوپر بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی, کیونکہ اکثر باتیں اسکل کی دنیا ہے, اسکل کا دور ہے, اسکل سیٹ امپروو کریں along with degree, emphasize that, یہ بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا اگر آپ تجویز دے سکیں بالخصوص جو ہمیں اس وقت خواتین سن رہی ہیں اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, لیڈرشپ کوالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے کیا کیا کر سکتی ہیں؟ سو بیسکلی اب دیکھیں جس طرح یہ ہم بات کر رہے ہیں آلریڈی اس چیز کے اوپر, دا تھنگ از کہ جب آپ لیڈرشپ کا نام لیتے ہیں نا تو لیڈرشپ کا یہ نہیں نام, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیئر پرسن بن جائے, ضرور نہیں کہ ہمیں سی ای او ہی بننا ہے. یا لیڈرشپ کمز ود ان. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیم جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کی فیملی, آپ کے ارد گرد کے دوست, آپ کے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں آپ کے کالیگز, آپ ان کو حوصلہ دیں کہ اگر ان کے پاس 2% ویلیو ہے آپ انہیں کہیں یو کین انکریز 10%. دس از لیڈرشپ. یہ نہیں ہے کہ ہم لیڈر بن جاتے ہیں, ہم ایک کمپنی کے سی ای او بن گئے اینڈ ناؤ وی بیکم دا لیڈر. لیڈرشپ جو تھی وہ کمز ود ان مے بی آفیسر, مے بی این ایگزیکٹو, رائٹ. دیز آر دا تھنگز دیٹ آر ریئلی امپورٹنٹ دیٹ وی لک انٹو اٹ. سیکنڈ تھنگ, اب کچھ لوگ میں نے خواتین بہت زیادہ دیکھی, یار ہم دیکھو ہم نے ڈگری لے لی ہے, ہم اسکلز لیں کیا کریں, یہ تو ہمیں بزنس انالیٹکس بڑا مشکل لفظ ہے, فائنینشیل انکلوژن بڑا مشکل لفظ ہے, ڈیٹا انالیٹکس بہت مشکل ہے, ہم کیسے کریں, کوڈنگ کیسے کریں. آپ مت کریں, آپ کو نہیں آج سمجھ آتی, مجھے نہیں سمجھ آتی کافی چیزیں, میں نہیں کرتی. سافٹ اسکلز آر دیر, مارکیٹنگ ٹیکنیکس, آپ کے پاس کمیونیکیشن کی اسکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اے آئی کے بارے میں, تو وی جسٹ تھنکنگ کہ اب اے آئی کا دور ہے, کیا ہوگا کہ کافی زیادہ پوزیشنز جو ہوں گی وہ لے لی جائیں گی. سو ہم ہنس کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دا اونلی تھنگ دیٹ مائٹ ریمین اسٹل از کمیونیکیشن. آف کورس آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے کوڈنگ بھی سیکھ لی اے آئی سے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہی دور ہے. یو نیڈ ٹو لرن دیٹ, یو نو. ٹیکنالوجی اگر آپ اپنا اس دور میں ویپن نہیں بنائیں گے سو آپ ہی نقصان اٹھائیں گے, کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا, کسی کے نہیں ہے. اور اگر آپ ابھی ٹیکنالوجی کو اپنا اسپیسیفکلی ویپن بنا لیتے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے ایک ای میل لکھنی ہے تو آپ اے آئی سے پوچھ لیں, دیٹ از پرفیکٹلی فائن. میں نے دیکھا ہے کافی لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اے آئی سے ہمیں بھیج رہا ہے, یار یہ تو ہمیں اس طرح. یو آر لرننگ, دس از اے پروسیس. It doesn't go like اچھا جی میں تو ایک بہت بڑی بزنس ویمن ہوں اور میں اے آئی یوز کر سکتی ہوں اینڈ یہ بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ نہیں ہے ٹائم میرے پاس 2 گھنٹے, میں نے پرومپٹ دیا, لکھوا لی, ای میل ختم, بات. اب تو میں یہ کہتی ہوں کہ چیزیں استعمال کے لیے آئی ہے نا, اے آئی استعمال کے لیے ہے نا, پھر اس کا استعمال جو ہے وہ اس میں اتنا برا کیوں سمجھا جا رہا ہوتا ہے. میں نے یہ بہت نوٹ کیا. اگر آپ دیکھیں 2G فون آپ دیتے ہیں, آپ نے 4G دے دیا, اٹ مینس کہ آپ نے کیپیسٹی بلڈ کر دی. اب آپ نے کیپیسٹی بلڈ کر دی, اب میں کیوں 4G کے علاوہ 2G کا فون رکھوں؟ نہیں, میری بات سنیں حمیرہ, یہ بھی ایک بڑا المیہ یہاں پہ. ہمارے جو سو کال ڈرائیورز ہیں نا, ان کی بھی اگر میں بات کروں کہ آٹومیٹک گاڑیاں اب آ چکی ہیں, لیکن وہ تب بھی انہیں ہوتا ہے کہ اچھا مینول. اب پوری دنیا اگر آپ دیکھیں, اوور آل آپ دیکھیں, آٹومیٹک گاڑیوں پہ شفٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ ابھی بھی مینول گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں اور ٹھیک ہے اس کی جو جتنی اپنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کچھ بھی, بٹ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے پرسپیکٹیو سے میں وہ بات کر رہی ہوں کہ آج بھی آپ بات کیجیے, ڈرائیور تو وہ ہے جو مینول چلا سکتا ہے, جو آٹومیٹک چلا سکتا ہے وہ کون سا ڈرائیور ہے. بھائی چیزیں آپ کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ماڈرن چیزیں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں. ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں, ہم ایک گلوبل ولیج میں, تو ہمیں ان چیزوں کو اڈیپٹ کرنا ہے. ہم پرانی روایات اور پرانی چیزوں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ نہیں ہم تو مینولی چلائیں گے تاکہ ہمیں کوئی یہ بتا سکے کہ ہم تو جی بہت بڑے ڈرائیور ہیں. اسی طرح سے کپڑے دھونے کی اگر بات کی جائے, آٹومیٹک مشینز آ چکی ہیں, لیکن آج بھی بہت سارے علاقوں میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نہیں جی جو ہاتھ سے کپڑے دھلتے ہیں نا, اوہو وہ مشین میں نہیں دھل سکتا. کوکر آ چکے ہیں لیکن ساس کہتے ہیں کھانا ہانڈی میں پکے گا, کیونکہ وہ جو ہانڈی ہوتی ہے نا وہ اس کا ذائقہ ہی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ چیزوں کو انوینٹ ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا لیکن آج تک ہم اڈیپٹ نہیں کر سکتے. اور یہی لوگ اگر آپ دیکھیں نا, ہماری عوام اگر اس مائنڈ سیٹ سے رہے تو آپ سوچیں کہ اگر میں اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے اٹھا کے ویسٹ میں لے جاؤں تو میں بہت پیچھے ہوں, اور مجھے ان کے ساتھ تک پہنچنے میں
आई थिंक उम्र लग जाएगी. बट एक ये होगा कि मैं अपने बच्चों को आज बता सकूंगी कि अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है. बट it's late. You know, when the thing is there, when you are given that technology, utilize it, and अपनी productivity को बढ़ाएं, साथ कुछ और काम करें, बहुत अपना जरूरी है. टाइम बचाएं, टाइम एनर्जी, वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट करें. देखिए टूल्स इतने ज्यादा आ गए हैं, वी डोंट हैव टाइम. हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ट्रस्ट मी. और बहुत कुछ करना भी है ना, वो चक्कर थोड़ी कि एक ही जॉब करनी है, हमें बहुत कुछ करना होता है साथ साथ. मैं सुबह उठती हूँ और रात जब होती है तब मुझे होश आती है कि दिन चला गया. एंड इट्स टू इतनी पेस फास्ट. एंड ये क्यों हो गई है? क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. वी आर डिजिटल नाउ, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इट हेल्प्स. और टेक्नोलॉजी क्विकली शिफ्ट हो रही है, सो हमें उसके साथ पेस अप करना पड़ेगा, वरना मैं फिर कहूँगा कि हम पीछे रह जाएंगे. मेरा बड़ा आपने दुरुस्त कहा कि वेस्ट से हम जब अक्सर कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ अपना माइंडसेट भी चेंज करें, अपनी जो आपकी सोच है उसको चेंज करने के साथ साथ अपनी रूटीन को भी चेंज करें. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त. अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा. अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने आसपास नज़र रखें. जहाँ जहाँ पर आपको सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही होती है किसी भी डोमेन में कि दे नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ प्रोवाइड योर सपोर्ट. आपसे लेंगे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.